बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 21 अक्टूबर का दिन है, तीसरा वीलॉग। बड़ी अहम खबरें मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। खुलासा पहले बताऊं, तहरीक इंसाफ ने तो 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। पसे पर्दा क्या क्या होता रहा, बहुत सारे राज मैंने आज आपको बताने हैं। तरमीम से पहले किस तरह वजारत उज़्मा तहरीक इंसाफ को ऑफ़र की गई, क्या क्या होता रहा, क्या क्या मामलात थे। अगला चीफ कौन होगा, मंसूर अली शाह का नाम माइनस किया गया। आज की रात बड़ी भारी होगी, जजेस बगावत का भी खतरा है। 12 रुकनी कमेटी का ऐलान भी कर दिया। और कल एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने आने वाली है, वो याद रखिएगा। पंजाब में मरियम नवाज़ इमरान रियाज की गिरफ्तारी का मनसूबा भी बना रही है। कल कुछ केसेस में है, खान के, बुशरा बीबी के भी। और मिशन बाऊजी मुकम्मल हो गया, लंदन रवानगी की इजाज़त मिल गई, नवाज शरीफ उड़ने के लिए तैयार। तहरीक इंसाफ का जो बड़ा गद्दार है नून लीग में शामिल भी हो गया। और बनू में हालात ख़राब हैं, FC के अहलकार इस्तीफ़े दे रहे हैं। वजह क्या है? मरियम नवाज़ ने शेख हसीना के कदमों पर चल के तुलबा को धमकियाँ देने का मामला, अब रिएक्शन क्या आएगा वो भी सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा। ताज़ा तरीन हालात अगर आपको बताऊँ तो नून लीग की हुकूमत जो इस वक्त बड़ी मजबूत नज़र आ रही है, इंतहाई कमज़ोर हुकूमत। इनकी हालत देखें क्या है कि इस्टेब्लिशमेंट के दोनों चीफ़ इनके हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का भी इनका, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी इनका, लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम भी इनकी, इलेक्शन कमिश्नर का चीफ भी इनका। ये जो ओहदा इसको मिला है जिस पे हुकूमत और अपोजिशन तैयार नहीं होगी और उस वक्त तक ये काम करेगा, मतलब इन्हीं का ही हुआ आगे थोड़े अरसे के लिए। और वफाक में भी हुकूमत इनकी, पंजाब में वज़ीर आला भी इनका, सारे की सारे ओहदे भी इनके पास, तरमीम भी इन्होंने करवा ली। उसके बावजूद इंतहाई कमज़ोर हुकूमत एक झटके की मार जो कल ख़त्म हो रही थी। जी हाँ, कल एक हाँ पर पूरी हुकूमत फारिग होने जा रही थी। देखिए जो कुछ होता रहा आपने तो सामने देखा, पसे पर्दा क्या था। इसके पीछे बड़े मामलात चल रहे थे, बड़ी ऑफ़र्स थी। मैं वो बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखता हूँ और ये इंतहाई काबिल एतमाद लोगों से मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आपको बड़े वसूख के साथ बता रहा हूँ कि इन लोगों के जो बातें हैं वो आप झुटला नहीं सकते। कुछ चीज़ें मैं ज़ाहिर स्किप करूँगा ज़रूर, वो आपकी क्योंकि इजाज़त मुझे जितनी उन्होंने दी है उतनी बात बताऊँगा। 8 लोग तहरीक इंसाफ के कल मौजूद है। दूसरी 226 अरकान थे हुकूमत के, प्लस खुफिया इदारों के लोग थे, स्टाफ थे। और ये 8 लोग, एक तरफ जो तरमीम थी तहरीक इंसाफ की, पहले बाकायदा तौर पर मुलाकात हुई। बिलावल जरदारी की आप तकरीर पहले सुने। वो तहरीक इंसाफ का शुक्रिया अदा कर रहा था कि वोट आप नहीं दे रहे लेकिन आपका शुक्रिया कि आप आ गए। वजह क्या थी? ये इस पूरे अमल में, इस प्रोसेस में तहरीक इंसाफ ने वोट नहीं दिया, वॉकआउट किया, हिस्सा बनने से इनकार किया तहरीक इंसाफ को, लेकिन ऑफ़र की गई बाकायदा। और मुस्लिम लीग नून के लोग ये सोच भी नहीं सकते। अलबत्ता नवाज शरीफ तक ये बात पहुंच गई है जिसकी वजह से वो उड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। नवाज शरीफ का कल जो लटका हुआ आपने मुंह देखा, उसकी वजह भी यही थी। बिलावल जरदारी के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ को हुकूमत साजी की दावत दी, वजारत उज़्मा की दावत दी, तमाम मसाइल ख़त्म होने की, मिनिस्ट्रीज़ की, कि तरमीम पर साथ दे दें, बैठ जाएँ। नून लीग को हम अभी माइनस करते हैं, तरमीम में आप बुलाएँ अपने तमाम लोगों को, इसके हक़ में वोट दें, हम मिलिट्री कोर्ट को निकाल देते हैं, हम आपके मामला ठीक कर देते हैं। अब हम उन्हें पता था और किसी तरह मामला चल नहीं रहा तो इस मामले को ऐसे चला लेते हैं। वजारतें हम आपकी तादाद के हिसाब से देंगे, नून लीग इसमें से बिल्कुल फारिग हो जाएगी। आप बिलावल के साथ मिलकर हुकूमत बनाएं और पहले वजारत उज़्मा आप ले लें या ये ले लें, तय कर लें आपस में। और मेरे पास कुछ सबूत भी हैं, वो मैं शेयर नहीं कर सकता, उसकी वजह ये। बेशक बिलावल जरदारी इसको डिनाई करें, मैं उनको चैलेंज करता हूँ। PTI क़यादत ने इनकार किया खान के नज़रिए की, कहा ये मुखालफत में हम कभी नहीं जा सकते, ये हमारी जद्दोजहद है। खान ने नून लीग पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाने से इनकार किया, हमें इस अमल का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा फिर मुजालिम का सिलसिला शुरू होगा, तरमीम तो हम फिर भी मंजूर करवा लेंगे। तहरीक इंसाफ ने कहा कर लें, जो करना है आपने कर लें। वही खान वाली बात कि क्रश करेंगे, याद होगी आपको कॉल। इन्होंने 224 चाहिए थे, 225 ले लिए। अब इस बात से आप अंदाज़ा करें कि नून लीग की हुकूमत कितनी कमज़ोर बुनियादों पर खड़ी है। मौलाना फजल रहमान के किरदार पर भी मैं आपको खुल के बता देता हूँ। अब बात होगी, अब तहरीक इंसाफ के लोगों को मौलाना ने कहा 5 वोट ये जो तरमीम मंजूर करवाने के लिए, इन्होंने 4 लोग रिज़र्व में रखे हुए थे। अब ताकि अगर कोई इनकार हो तो फिर ये 4 लोग वोट डाल देंगे। अभी ये जो 4 लोग थे, देखें आज़ाद उम्मीदवार हैं, उन्हें डी सीट भी नहीं किया जा सकता था, और भी इनके पास लोग थे। और तहरीक इंसाफ के लोग तो वैसे ही आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर हुए हैं, 63A की शर्त तो वैसे ही ख़त्म होगी। इन्होंने कहा 4 हमने पकड़े हैं, 4 और पकड़ लेंगे। इसहाक डार ने बाकायदा तहरीक इंसाफ को कहा मौलाना फजल रहमान के ज़रिए कि तहरीक इंसाफ को कि ये मुसवदा जो नून लीग का है वो मंजूर हम करवाएंगे, मिलिट्री कोर्ट्स और आइनी अदालत इसमें दोनों शामिल होंगी। मौलाना फजल रहमान ने तहरीक इंसाफ से रब्ता किया, उन्हें बताया कि ये मसवदा हमारे बगैर मंजूर होने जा रहा है, अगर हम शामिल ना हुए आप हमें या तो आज़ाद कर दें, क्योंकि हमारा आपका इत्तेहाद भी नहीं, वर्किंग रिलेशनशिप है, अच्छा तल्लुक़ है। अगर आप हमें आज़ाद करें तो इमरान खान के ऊपर सख्तियों की बात भी पार्लियामेंट में मैं करूँगा, जो मौलाना ने की आपने सुनी भी, और एहतजाज के हक़ में भी बात करूँगा।
آپ لوگ ہمارے کردار کی اچھی بات کریں, JUIF آزاد ہے, ہم ووٹ ہمیں دینے کی اجازت دے دیں. تحریک انصاف نے پھر انہیں جو ون ون سچویشن سب کے لیے تھی, دیکھیں ون ون. تحریک انصاف نے ملٹری کورٹ کا معاملہ نکلوا دیا, آئینی عدالت کا معاملہ نکلوا دیا, ہائی کورٹ کے اندر ججز کی ٹرانسفر کا معاملہ. یہ بہت بڑا معاملہ تھا کیونکہ خان کے کیسز سارے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, یاد رکھیے گا. اور یہ جو جج سن رہے ہیں یہ سارے کے سارے انصاف اور قانون پر فیصلہ دینے والے. اگر ان کی ٹرانسفر کر کے یہاں وہ اسٹیبلشمنٹ اپنے جج لائے گی تو پھر کیسز سے مشکلات ہوئیں گی. اب تحریک انصاف نے یہ تینوں چیزیں منوا لیں, جیت لیا. مولانا فضل الرحمان نے حکومت کا ساتھ مان دینے پر, وہ ووٹ دینے پر ترامیم منظور کروا کے دونوں کو خوش کر دیا. حکومت بھی خوش ہوگی کہ 224 کی جگہ ہمارے 225 ہوئی, ہماری بھی فیس سیونگ ہوگی. دیکھیں فیس سیونگ چاہیے تھی نا, کہ ترامیم کا جو شور مچا ہوا تھا کہ ہر صورت ہم نے کروانی ہی کروانی ہے, اور کروا لی. ترامیم میں تو کچھ ایسا ہے ہی نہیں. اب جو اہم انفارمیشن ان تمام چیزوں پر جو میں مستقبل کے لیے کچھ چھوڑ رہا ہوں, کیونکہ کل ایک بڑی پریس کانفرنس بھی ہو رہی ہے, اور یہ میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں, یہ بہت بڑی پریس کانفرنس ہوگی. اس میں باقاعدہ طور پر ثبوت بھی ہوں گے, ایویڈنس بھی ہوں گی, شہادتیں دکھائی جائیں گی کچھ, اور کس کی ہوگی یہ آپ کل خود ہی دیکھ لیجیے گا. اس کے بعد البتہ میرا ایک انٹرویو ضرور آئے گا, وہ آپ دیکھ لیجیے گا. اس میں بہت ساری چیزیں آشکار ہوں گی آپ کے سامنے, بہت ساری چیزیں کلیئر بھی ہوں گی. بہرحال یہ جو 36 گھنٹے جو کچھ ہوتا رہا, اور یہ چیزیں دیکھیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد ہے ریکارڈ کا حصہ بنے. یہ وی لاگ ریکارڈ ہو جائے گا, نوجوان نسل کو کل پتہ چلے گا کیا کیا ہوتا رہا. اب تحریک انصاف کے لوگوں کو دیکھیں عمران خان سے بڑی اہم ملاقات, اس ملاقات کی بھی میرے پاس بڑی اہم معلومات آئی ہیں, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اور یہ کیونکہ اس ملاقات میں بہت سارے لوگ تھے, 5 لوگ تھے. حامد رضا بھی تھے, بیرسٹر علی ظفر بھی تھے, تحریک بیرسٹر گور بھی تھے, عمر ایوب بھی تھے. اب بہت ساری چیزیں منظر عام پر نہیں آئیں. ایک چیز میں آپ کو کنفرم کر کے بتا سکتا ہوں, اس میں سے ایک شخص نے باقاعدہ درخواست کی, اور یہ سب لوگ گواہ ہیں اس بات کے, جو لوگ وی لاگ سن رہے ہوں گے, 5 لوگ سن رہے ہوں گے, کہ علی مین گنڈا پور کے اوپر چارج شیٹ باقاعدہ لگائی گئی کہ ڈی چوک میں یہ 5 اکتوبر کو عوام میں نہیں پہنچا. عمران خان کو کہا گیا کہ علی مین گنڈا پور خیبر پختونخوا ہاؤس چلے گئے ڈی چوک سے, وہاں عوام اس وقت تحریک انصاف کی قیادت گالیاں دے رہی ہے, اور یہ سارا معاملہ خراب ہے. آپ علی مین گنڈا پور کو چارج شیٹ دیں, فل فور شو کاز نوٹس دیں, اور سائڈ پہ کریں, تبدیل کریں. یہاں تک بات ہوئی, لیکن عمران خان نے انکار کر دیا. عمران خان نے کہا نہیں, علی مین گنڈا پور کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں, اور میری طرف سے دھرنے کی کوئی ہدایت نہیں تھی, اور یہ میرا فوکس لاہور کا احتجاج تھا, اس کا کیا بنا. عمران خان کو اس کی فکر تھی. انہوں نے پھر اسے احتجاج پہ بتایا کہ وہ اس وجہ سے نہیں ہو سکا کہ ہم لوگ اسلام آباد میں 2 دن مصروف تھے, یہاں ایک دھماکہ چوکڑی مچی ہوئی تھی, لاہور نہیں پہنچ سکے, لاہور کا احتجاج نہیں کر سکے. تو خان نے کہا اس پر ایک نیا لائے عمل بناؤ. لاہور میں احتجاج پہ خان بہت زیادہ پنجاب والی سائڈ پہ فوکس کر رہا ہے. اور اب عمران خان نے ملاقات میں 9 لوگوں کو مزید بلایا, اس میں علی مین گنڈا پور بھی شامل ہے اگلی ملاقات میں. اسی لیے انہوں نے فل 4 ملاقاتوں پر تاحکم ثانی پابندی فوراً لگا دی, تاکہ یہ معاملہ کلیئر نہ ہو. تحریک انصاف کے اندر جو معاملات ہیں وہ خراب نظر آئیں, عوام اعتماد نہ کرے, اور یہ پارٹی اس طرح بکھرے. علی مین گنڈا پور نے دیکھیں ابھی 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہے کہ چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن نہ ہوا تو ہم دوبارہ سڑکوں پر آئیں گے. تحریک انصاف تیار ہے. اور اس نے آج غداروں کے بارے میں بھی کھل کر بات کی کہ غدار ہے, کوئی مجبوری کوئی بہانہ ہم نہیں مانیں گے. جس کو دبایا گیا, جس کو پکڑا گیا, وہ استعفیٰ دے دیتا. ذاتی مفاد کے لیے وفاداریاں بدلنے ہیں, تو ان لوگوں سے حساب لیا جائے گا. کے پی میں دیکھیں اسمبلی میں بھی ملک لیاقت علی اور انور زیب, یہ 2 لوگ ابھی بھی قید میں ہیں کہ پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے ہیں لیکن ابھی تک انہیں لایا نہیں گیا. انتظار پنجوتا پر بھی آج کے پی اسمبلی میں پوری کھل کے بات ہوئی. اب تحریک انصاف نے احتجاج کے لیے ماحول تیار کرے, وہ قانونی نکات کی بھی بہت اہم لڑائی کے لیے تیار ہیں. اور اس میں سب سے اہم معاملہ جو وہ آرٹیکل 239 نیشنل اسمبلی کا جو قوانین ہے 156(2), آپ پڑھیں ان کو, جسے ہم سب نظر انداز کریں. نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں جب تک دیکھیں پورا رکنیت کمپلیٹ نہ ہو, اور یہ ووٹنگ ممبران کی اپنی سیٹوں پر بڑھنے سے زیادہ کی ہوتی ہے, مطلب جو اس کی ہر شیڈول کو, ہر ترمیم کو 2/3 سے جو دونوں ایوان مکمل ہوں تب. اب یہ ایوان مکمل نہیں ہے, مخصوص نشستوں کا معاملہ حل نہیں ہوا, خیبر پختونخوا کی سینٹ کا معاملہ نہیں حل ہوا. تو اس لحاظ سے ٹیکنیکل دیکھا جائے تو سپریم کورٹ میں چیلنج ہو. اب وکلا 26 اکتوبر کی ایکشن کمیٹی بلا رہے ہیں, اور آئینی کمیٹی آئینی ترمیم کے لیے وہ ختم کروانے کے لیے سڑکوں پر احتجاج کے لیے بھی تیار ہے, عدالتوں میں بھی لڑنے کے لیے تیار ہے. تو حکومت کے پاس جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا بڑی مشکلات میں ہے. ایسی صورتحال میں یہ فیصلہ کریں کہ 2 چیف جسٹس ہوں, 2 چیف جسٹس, یحییٰ افریدی اور آئینی بینچ کے لیے جسٹس امین الدین خان. یہ معاملہ میں نے آپ کو تھوڑا سا پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا کہ تحریک انصاف کے لیے بڑا بہتر ہے. دیکھیں جسٹس امین الدین کو اگر یہ آئینی عدالتوں کا سربراہ بنائیں تو پھر مینڈیٹ کی واپسی, الیکشن کے معاملات, آئینی پٹیشنز, خیبر پختونخوا کے الیکشن, مخصوص نشستوں کا معاملہ, یہ سب معاملات بینچ کے سربراہ وہ بن کے سنیں گے. اب جو لوگ اس وقت عدلیہ میں اس وقت سینئر ہیں انہیں پتہ ہے کہ جسٹس امین الدین خان ایک نالائق جج ہیں. یہ ان تمام لوگوں کے الفاظ ہیں.
یہ کیسز کو سمجھتے نہیں ہیں. ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر بھی نزدیک ہے, تھوڑے عرصے کے لیے ان کو لگایا جائے گا. اب جسٹس یحییٰ آفریدی جن کی شہرت بہت بہتر ہے, جیسے آپ قاضی صاحب کو تو دیکھیں نا لوگ شیطان سمجھتے ہیں اور ٹھیک ہی سمجھتے ہیں, یحییٰ آفریدی اس کے مقابلے میں فرشتے ہیں. یحییٰ آفریدی کے پاس سپریم کورٹ میں سول اور فوجداری کیسز آئیں گے. خان کے اگر ہائی کورٹ کے معاملات چیلنج ہو سپریم کورٹ میں جائیں تو یہ وہ سنیں گے. امین الدین خان کی عدالتوں میں نہیں جائیں گے جو اسٹیبلشمنٹ کے جائیں, یحییٰ آفریدی کے پاس جائیں گے. اور اب یہاں آپ دیکھ لیں کہ خان کو انصاف ملا, خان جیل سے باہر آیا تو مینڈیٹ کا معاملہ تو آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. خان کا قدم باہر آیا, سسٹم گر جائے گا. اسی لیے انہوں نے 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی کے لیے نام دے دیے ہیں. نون لیگ کے 4 ہیں, تحریک انصاف کے 3 ہیں, پیپلز پارٹی کے 3 ہیں, JUI اور MKM کا 1. یہ 12 رکنی کمیٹی ہے, اس کی 2/3 اکثریت جو وہ 8 اراکین بنتے ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں. یہ چیف جسٹس کا نام جو میں نے آپ کو بتایا, یہ منصور علی شاہ کا نام یہ نہیں ڈال رہی حکومت. انہی 8 اراکین میں سے لوگوں کو ملا کے یہ 2 نام, جسٹس امین الدین خان آئینی عدالت کے لیے اور جسٹس یحییٰ آفریدی کا نام سپریم کورٹ کے لیے. منصور علی شاہ کو بائی پاس کیا جا رہا ہے, منیب اختر کو بھی اس طرح بائی پاس کیا جا رہا ہے. یہ پوری صورتحال جو ہے یہ دیکھیں, اسی لیے انہوں نے تگ و دو کی اتنی, یہ جو 26ویں ترمیم تھی اور اس کے بعد عمران خان پر جو پابندی لگائی. اور میرے خیال میں پابندی کا معاملہ ان ترمیم سے زیادہ ہے. کل ویسے ڈاکٹروں کا معائنہ ہے, اس کی سماعت میاں گل حسن کر رہے ہیں, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ عمران خان کا معاملہ کہاں پہنچے گا. اب جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب کا بشرا بی بی کی بھی جو معاف کیجیے گا توشہ خانہ 2 کیس ہے اس کی سماعت کریں گے. اب دیکھیں جو غداروں کا معاملہ ہوا جس پہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ ڈاکٹر زرکا, فیصل سلیم, زین قریشی, ان کے تو بیانات سامنے آئے. اظہر مشوانی نے بڑی زبردست بات کی کہ ڈاکٹر زرکا کا اگر کوئی بیٹا گرفتار ہوا, کوئی FIR, کوئی پٹیشن, وہ پارٹی کو کہہ کے گئی تھی میں بیرون ملک ہوں, جبکہ وہ پاکستان کے اندر تھی, موبائل بھی استعمال کر رہی تھیں, ویڈیوز بھی بنا رہی تھیں, پارٹی کے ساتھ واٹس ایپ گروپ میں بھی کچھ لڑ بھی رہی تھیں. اب یہ کہہ رہی تھیں کہ میرے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. فیصل سلیم کا بھی یہ حال تھا, وہ پارٹی کو اس نے بتایا ہوا تھا کہ میں ملک سے باہر ہوں جب وہ ملک کے اندر تھا. تو یہ اغوا کا معاملہ اس نے شبلی فراز پہ الزام لگایا کہ لوکیشن شیئر کی, مجھے وہاں سے پکڑوایا, پارٹی سے رابطہ ختم ہوا. اب موبائل اگر چھن گیا جیسے ڈاکٹر زرکا استعمال کر رہی تو فیصل سلیم صاحب کی کوئی ویڈیو, کوئی پیغام, کوئی ثبوت کیوں نہیں آیا؟ تو بڑے ٹیکنیکل ان کے معاملات ہیں. زین قریشی کا معاملہ تو فی الحال عمران خان کے پاس تحریک انصاف کی قیادت لے کے جا رہی ہے, اس پر پارٹی کے بہت سارے تحفظات ہیں, بہت سارے معاملات ہیں اور وہ عمران خان سے ملاقات کے بعد ہی سامنے آئیں گے. لیکن مجھے لگتا ہے شاہ محمود قریشی سے ڈس آن کر دیں گے, بالکل اس سے اطلاع تلقی کر دیں گے. مبارک زیب کے بارے میں اس کے مالی حالات کہتے ہیں جی بڑے کمزور ہیں, گاڑی تک اس کے پاس ہونا نہیں ہے کوئی, اور 80 کروڑ روپیہ کیش کہہ رہے ہیں اس کو ملا ہے, زمین بھی ملی ہے, وزارت کی پیشکش بھی ہوئی ہے اور نون لیگ بھی جوائن کرے. اور یہ بڑی میں کریڈیبل آپ کو بات بتا رہا ہوں. بریگیڈیئر گھمن کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ اسے باقاعدہ طور پر 1 سے 1.5 ارب اس نے لے لیا ہے, اور کئی لوگوں کو تو 5 ارب تک کی بھی آفر ہوئی تھی. تو یہ سارے غداری کا معاملہ جینون ہے کچھ لوگ, ان لوگوں کا زیادہ تر کا, بلکہ 99% کا. اب ان معاملات کو دیکھیں درست کیسے کرنا ہے. پنجاب میں پرویز الہی صاحب, بلکہ پورے پاکستان کے وہ صدر ہیں, غیر فعال ہیں. انہیں میرے خیال میں فل پارٹی کو تبدیل کرنا ہوگا, ان کی صحت بھی شاید ٹھیک نہیں ہے. حماد اظہر صاحب ہیں اسی طرح, باقی اور لوگ ہیں جو تحریک انصاف میں غیر فعال ہو چکے ہیں, وہ اپنی جان بچا رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ جنگ لڑ رہے ہیں. ان کا میرے خیال میں اب پارٹی کے عہدوں کو چھوڑنا لازمی ہو گیا ہے. عوام کے ساتھ جو اعتماد کا رشتہ اس وقت بڑا کمزور ہے, اسے بحال کرنا ہے. اور اس میں دیکھیں خان کی رہائی ہوگی, وہ انقلاب یا پرامن تحریک چلے گی, تو جو قیادت نہیں کر سکتا وہ کم از کم پیچھے ہی آ کے کھڑا ہو جائے. پارٹی میں دیکھیں عہدہ ہونا ضروری تو نہیں, قیادت کے لیے جو لوگ منتخب ہیں انہیں اب سامنے لانا چاہیے, جو اہل ہیں. اور دیکھیں اس پہ جتنی مرضی آپ تنقید کریں, میرے خیال میں احتجاجی قیادت کے لیے علی مین گنڈا پور کی بجائے شیخ افضل مروت کو سونپ دینی چاہیے. اور یہ ویلاگ ہو سکتا ہے سب لوگ سن بھی رہے ہوں. شیخ افضل مروت احتجاجی قیادت کے لیے ایک موزوں شخص ہے, دلیر ہے طریقے سے, وہ جانتا ہے کس طرح حکمت عملی سے کام کرنا ہے. اس میں دونوں چیزیں چاہیے, دلیری بھی اور حکمت عملی بھی. ہمیں اس ماتمی ذہنیت سے عوام کو نکالنا ہوگا, کیونکہ ہماری عادت ہے نا مرنے کے بعد لوگوں کو چوپڑا لگاتے ہیں. سیاسی لوگ تو فائدہ اٹھاتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھے, سیاست کے بعد پیپلز پارٹی نے استعمال کیا ذاتی مفاد کے لیے. بے نظیر کی شہادت کو زرداری نے دیکھیں کس طرح صدارت لے لی, بیٹا بنا دیا. آج بھی ان کی زندگی میں کیا کیا ہوتا رہا, وہ ہمیں اس ذہنیت سے نکلنا. ہمیں بڑے جنازے نہیں چاہیے, ہمیں بے گناہ لوگوں کو اذیتوں سے بچانا ہے. خان بے گناہ ہے. پاکستان کی قوم کو یہ سوچنا ہوگا. 2018 میں دیکھیں خان کی حکومت بننے کے 3 مہینے بعد یہ واردات شروع ہوئی. یہ سلسلہ چلی جا رہا ہے, اس کو عوام روک سکتی ہے. تحریک انصاف کی قیادت بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرے اور عوام بھی اپنی ذمہ داری کا, دونوں کا کام ہے. دونوں ایک دوسرے پہ نہ ڈالیں, اعتماد کی فضا کو بحال کریں, خان کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کریں, واضح وہاں سے ہدایات لے کے ٹھیک کریں آپس میں. اس اعتماد کو ٹھیک کرنے کے لیے تحریک انصاف کو ذمہ داری لینی ہوگی. جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو عوام کے سامنے رکھنا ہوگا, ٹرانسپیرنٹ
سسٹم رکھنا ہوگا، یہ ہم نے غلط کیا ہے، اب آگے سے ایسا نہیں ہوگا، اور تبدیلی کرنی ہوگی۔ دیکھیں چہرے بدلنے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے سامنے موجود ہیں جو بالکل غیر فعال ہیں، ان کی پارٹی میں مرحل میں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور پارٹی کے اندر لوگ بھی ان سے تنگ ہیں۔ پھر پارٹی کے اندر جو گروپنگ بنی ہوئی ہے اسے بھی ختم کرنا ہوگا، سب کو مل بیٹھ کے حکمت عملی بنانی ہوگی، عوام کے سامنے رکھنی ہوگی، کیونکہ یہ معاملات تب حل ہوں گے، اسے ایک بڑی حکمت عملی سے اسٹریٹجی کے ساتھ چلنا ہوگا۔ تو میں عوام کے حالات دیکھتا ہوں، اور اس ساری سچویشن میں جو اس وقت عمران خان کے حالات ہیں وہ بڑے تشویشناک ہیں۔ بے گناہ خان جیلوں میں، اس کی بہنیں، اس کے خاندان کے لوگ، اور جو پاکستان کے اور لوگ اس وقت اذیت میں ہیں۔ دیکھیں معیشت کے حالات بھی بڑے تباہ و برباد ہیں، اس پہ میں پھر بات کروں گا، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لیکن تحریک انصاف کے لوگوں کو چاہیے کہ حقیقی معنوں میں عوام کے ساتھ جڑیں، اور یہ جو غلط فہمیاں، خوش فہمیاں، بدگمانیاں، غداریاں، یہ سارے معاملات کلیئر کریں، عوام کے ساتھ کھل کے بات کریں۔ اب چھپانے کو کچھ رہا نہیں، عوام کو یہ نہیں بتائیں گے تو پھر مجبوراً ہمیں بتانا پڑے گا، تو کوشش کریں یہ خود بتائیں۔ عمران ریاض کی گرفتاری کے لیے بھی مریم نواز اس وقت دیوانی اور پاگل ہوئی ہیں، طلباء کو بھی دھمکیاں دے رہی ہیں، پنجاب میں ان کے حالات ٹائٹ ہیں۔ باوجود کے اڑنے کے بعد نون لیگ میں دراڑیں آپ کو نظر آئیں گی، اس پہ بھی میں بات بعد میں کروں گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔